बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान अफेयर्स के साथ मैं हूं उबैद यूसुफान। आज बढ़ती महंगाई से मुआशरे का हर तबका परेशान है और दूसरी तरफ महंगाई और बेरोज़गारी की जानिब से इसका ध्यान भटकाने के लिए हुकूमत नए नए मंसूबे ला रही है। जबकि पीटीआई जब अपोजिशन में थी तो महंगाई के हवाले से बहुत तनकीद करती थी और इसका दावा था कि जब हमारी हुकूमत कायम होगी तो इसका मुँह ज़ोर महंगाई पर काबू पा लिया जाएगा। लेकिन पीटीआई के इक़्तिदार में आने से इसके बरक्स हो रहा है। महंगाई आसमान को छू रही है, सभी तबकात परेशान हैं। एक ऐसा मुल्क जिसकी मजमूई आबादी का 40% खिते गुर्बत के नीचे ज़िंदगी गुजार रहा है, इस मुल्क में महंगाई की एक ऐसी बेलगामी बेहद तशवीशनाक है कि दूसरी जानिब से बेरोज़गारी भी बरक़ रफ्तारी से बढ़ती चली जा रही है। अब इस बेरोज़गारी के ख़ात्मे के लिए कारोबारी तबके का आगे आना बहुत लाजमी है। और अब सवाल यहाँ पे उठ खड़ा होता है कि हुकूमत वो इक़दामात कर रही है जिससे कारोबारी तबके और तिजारत को फ़रोग़ मिले। ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इसी सवाल और इसी मौजू पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं अनुष्का अफजल साहिबा, जो कि माहिर माशियात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक। अनुष्का अफजल साहिबा, सबसे पहले बिज़नेस कम्युनिटी के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजेस है। कोरोना के बाद कैसे दोबारा रिवाइवल होगा, उसके बारे में ज़रा बताइएगा। सबसे पहले तो हाँ जी, कोरोना केम इन एज अ चैलेंज। कोरोना एक बहुत बड़ा चैलेंज था बिज़नेस कम्युनिटी के लिए और बहुत सारे बिजनेसेस मुख्तलिफ़ तरीके से अफेक्ट हुए, चाहे वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे थे, चाहे वो टूरिज़म का काम कर रहे थे, चाहे वो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम कर रहे थे। सो हर तरह का बिज़नेस जो है वो हर तरह से अफेक्ट हुआ है और स्पेशली पैसे का, कैपिटल का फुकदान होना वो एक अहम उसने किरदार अदा किया है, जिसकी वजह से दुनिया भर में काफ़ी सारे बिजनेसेस जो कि स्टार्टअप्स थे मोस्टली वो शट डाउन कर गए। ना कि सिर्फ स्टार्टअप्स बल्कि हज़ारों अरबों मिलियन डॉलर्स की कंपनीज भी बंद हुई हैं। तो इस वजह से हाँ, एक ग्लोबल चैलेंज तो है ये। पाकिस्तान में ये चीज़ उसी तरह से आई है जिस तरह पूरी दुनिया में आई है, लेकिन हाँ, मैं एज अ एंटरप्रेन्योर, एज अ बिज़नेस वूमन माई सेल्फ, मैं ये फ़ील करती हूँ कि हम अपने ओन पे हैं। हमारी एज सच कोई मतलब यूँ कहें कि जिस तरह अमेरिका में स्मॉल बिज़नेस के लिए फ़ंड्स हैं, उनके लिए लोन सैंक्शन हो रहे हैं, ग्रांट्स, इतने ग्रांट्स रिलीज़ हुए हैं उन बिज़नेसेस के लिए जो कि लॉस में जा रहे थे, ताकि उन वो कंपनीज़ रिडेंडेंसी ना करें, यानी वो अपने एम्प्लॉइज़ को फायर ना करें और हुकूमत उन कंपनीज़ के बिहाफ पे उन एम्प्लॉइज़ के लिए पे कर रही है। सो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं बाहर मुल्कों में कि हुकूमतों ने कोशिशें की हैं कि जो बिज़नेसेस बंद होने जा रहे हैं वो बंद ना हों और एज सच ही रिज्यूम करें। पाकिस्तान में भी सेम हालात हैं। आपने जैसे बात की कि बाहर के ममालिक में वो ग्रांट्स दे रहे हैं, छोटे जो लोन्स दे रहे हैं, पाकिस्तान में क्या ये लोन्स और ग्रांट्स वाला सिलसिला यहाँ पे भी है? मुझे तो कुछ आप जैसे एंटरप्रेन्योर्स को ये दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा? मैं साफ बात यही करूँगी कि मेजॉरिटी केसेस में पाकिस्तान में जो भी स्टार्टअप्स या एंटरप्रेन्योर्स को फैसिलिटेट कर रहे हैं वो एनजीओज़ हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिस तरह यूएन वुमेन वगैरह। मतलब बहुत सारी ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पाकिस्तान में स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योर्स और ख़वातीन एंटरप्रेन्योर्स की मतलब फ़लाह के लिए काम कर रहे हैं। उनको काफ़ी सारे ग्रांट्स उनके बिहाफ पे मिलते हैं। ठीक। और यहाँ पे एक और बड़ा सवाल उठ खड़ा होता है, पूरी दुनिया में इस वक्त तकरीबन 80% जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो बुरी तरह से इफेक्ट हो गई हैं, लेकिन साथ साथ में उनकी गवर्नमेंट्स जो हैं वो ऐसे इकदामात करें जिनसे दोबारा नए नए जो बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो दोबारा उठ खड़े हो सकें। महंगाई और साथ में बेरोज़गारी दोनों एक दूसरे के साथ लाजिम व मलजूम है। क्या आपको लगता है कि इन हालात में कोरोना के बाद पीटीआई ने जो इकदामात किए, बिजली के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, कर्ज़े माफ़ करने के हवाले से बात कर रहा हूँ, टैक्सेशन के हवाले से बात कर रहा हूँ, मैं ये सारी चीज़ें बिजनेसेस को कितना इफ़ेक्ट कर सकती है? आई थिंक कि इन सब चीज़ों का इफ़ेक्ट तो बहुत ऑब्वियस है, चाहे बिज़नेस कम्युनिटी है, चाहे वर्कर कम्युनिटी है या कोई भी कम्युनिटी है। तो ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिनका इफ़ेक्ट बहुत ऑब्वियस है, या मुझे एज अ पर्सन या एज एन एनालिस्ट
آئی ڈونٹ تھنک کہ مجھے اس کو کسی اسپیسیفک اینگل سے ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے، بیکاز یہ ساری وہ چیزیں جو کہ ہم سب کے سامنے، اور اس کے افیکٹس جو ہیں وہ بچے بچے پر واضح ہیں. بالکل. تو لیکن ہاں آپ کی بات صحیح ہے کہ بے روزگاری اور جو ہے مہنگائی دے گو ہینڈ ان ہینڈ. اچھا انوشکا افضل صاحبہ، آپ ٹورزم کی فیلڈ سے بھی ان کے ساتھ بھی آپ نے کام کیا ہے اور ان سارے ایشوز کے بارے میں آپ بہتر جانتی ہیں. کس طریقے سے پاکستان میں ٹورزم انڈسٹری کو ہم پروموٹ کر سکتے ہیں اور کیا چیلنجز کا سامنا ان کو ہے؟ یہ بڑا انٹرسٹنگ کویشچن ہے. جس مارچ میں جب کرونا پاکستان میں آیا اور ہمارے بارڈرز وغیرہ سیل ہونا اسٹارٹ ہوئے، ویزا وغیرہ بند ہونا شروع ہوئے، تو 2020 بیسیکلی وہ ایئر تھا جب پاکستان نمبر 1 ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ڈکلیئر ہوا تھا. آپ کو یاد ہوگا. بالکل. تو ڈفرینٹ رپورٹس کے مطابق بھی پاکستان ٹورزم کے لیے بڑا بہترین. تو ہم میری اپنی ٹریول کمپنی ہے، جس طرح آپ کو پتہ ہے. تو ٹریول انڈسٹری سے منسلک ہونے کی وجہ سے میں بہت زیادہ اس چیز کو لے کے ایکسائٹیڈ تھی. مطلب یہ ہر پاکستان میں موجودہ ہر ٹریول کمپنی اور ہر ٹریول ایسوسی ایشن کے لیے یہ ایک گڈ نیوز تھی بہت بڑی. اینڈ بہت زیادہ انفلکس ہونا شروع ہو گیا تھا باہر سے لوگوں کا پاکستان آنے کے لیے. سو جب یہ کرونا آیا تو اوبیسلی چیزیں جو ہیں مطلب ہے کہ دنیا بھر میں اگر $3.1 ٹریلین کا لاس ہو سکتا ہے ٹریول انڈسٹریز کو، تو پاکستان میں بھی اوبیسلی اس کا امپیکٹ بہت آبویس تھا. تو ہم نے بھی سفر کیا اوبیسلی، اور ٹورزم بالکل بند ہو گیا، کیونکہ بہت اچھی ٹریول کمپنیز ہیں ادھر پاکستان میں جو کہ اس شعبے میں کام کر رہی ہیں. بہت سارے لوگ ہیں، بلاگرز ہیں جو کہ جنہوں نے بہت واضح کردار ادا کیے پاکستان میں ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے. اور صرف پاکستانی نہیں بلکہ ایون انٹرنیشنل بلاگرز اور یوٹیوبرز نے بہت زیادہ کام کیا. اچھا انوشکا افضل صاحبہ، کیا آپ مطمئن ہیں اس گورنمنٹ کا سیاحت کے حوالے سے جو اقدامات ہیں کی پی کے میں ناردرن ایریاز میں، آپ جس طریقے سے بات کریں ٹورزم کے حوالے سے، کیا یہ اقدامات کافی ہیں؟ اگر میں کھل کے بات کروں تو میرا نہیں خیال کہ کافی ہے. وجہ لاسٹ ایئر میں نے ایک ہمارا ابھی کل بھی جا رہا ہے نیو ایئر کا ٹرپ، پچھلے سال بھی جا رہا تھا سوات کالام عالم جبہ. تو وہ فیسلٹیز یا وہ مطلب جب سوات کے حالات بہتر ہوئے ہیں تو ایک وہ پہلا سال تھا لاسٹ ایئر کہ سوات میں ٹورزم واپس، سوات ویلی میں ٹورزم واپس بحال ہوا. ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم بجائے کہ ان ایریاز کو ٹچ کریں تو ہم کے پی کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ میں خود بھی کے پی سے بلانگ کرتی ہوں. تو ہم وہاں پہ گئے تو اوبویسلی بہت ساری مشکلات ابھی بھی پیش آتی ہیں، بیکاز میں یہ سمجھتی ہوں کہ جتنی خوبصورتی ہے ہمارے علاقوں میں، اگر اس کے ساتھ میں کہتی ہوں کہ لگژری نہ بھی ڈالی جائے، لیکن اگر ٹورسٹ کو کمفرٹ دیا جائے اور ان کے لوگوں کی ٹورسٹ کی کمفرٹ اور سیفٹی کے حوالے سے زیادہ کام کیا جا سکتا ہے، اور ان ٹورسٹ سائٹس کو کلیم کیا جا سکتا ہے، ان کو مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے سیاحت کے لحاظ سے. ٹھیک، آپ سمجھتے ہیں کہ جتنے اقدامات پی ٹی آئی گورنمنٹ نے کی ہیں سیاحت کے حوالے سے وہ کافی نہیں ہے اور مزید کرنے چاہیے تاکہ جو ٹورسٹ ہیں وہ آ سکے اور وہاں پہ وہ کمفرٹ زون بھی اپنے آپ کو پا سکیں. اس کے علاوہ تجارت کے حوالے سے بات کریں گے، امپورٹ ایکسپورٹ کے حوالے سے بات کریں گے. اگر میں غلط نہیں ہوں تو آپ پاکستان اور تاجکستان آئی تھنک اس کی بزنس کونسل کی جنرل سیکرٹری رہی ہیں. پاکستان ازبکستان بزنس کونسل کی جنرل سیکرٹری رہی ہیں. امپورٹ ایکسپورٹ کے حوالے سے میں بات کروں گا، کیا مشکلات سامنے آتی ہیں اور کمپیریٹیولی جو پی ایم ایل این گورنمنٹ تھی، اس گورنمنٹ میں کیا ایسے اقدامات کیے ہیں جس سے ہماری ایکسپورٹ بڑھ سکیں اور ٹیکس کے حوالے سے، باقی چیزوں کے حوالے سے، اور کیا اقدامات کرنے چاہیے اس پہ ذرا بات کیجیے. کیا کیا ہے کیا نہیں کیا ہے اس کو رہنے دیتے ہیں، کیا کرنا چاہیے پہ چلے جاتے ہیں. یہ بھی صحیح ہے. تو کیونکہ جو ہو چکا ہے وہ سب کے سامنے ہے، اس پہ بات کرنے کا ایسے ہی کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن نہیں، میرا مقصد صرف کمپیریٹیولی پی ایم ایل این گورنمنٹ اور پی ٹی آئی گورنمنٹ کے حوالے سے کمپیریزن کر رہا تھا کہ کیا یہ ابھی جو اقدامات پچھلے 2 سال میں کیے گئے ہیں وہ
قدر بہتر تھے پچھلے گورنمنٹ سے؟ وہ تو آپ کے پاس اسٹیٹسٹکس جو ہیں وہ اسی سے آپ کو آبویس ہو جاتا ہے کہ کیا بہتر تھا اور کیا بہتر نہیں تھا. آپ جی ڈی پی اور جی این پی گروتھ ریٹ اور امپورٹ ایکسپورٹ آپ ریشو دیکھ لیں, آپ کو خود ہی اندازہ ہو جاتا ہے. بٹ آئی تھنک یس, بہت ساری سبسڈیز سے ریلیٹڈ چینجز ریکوائرڈ ہیں. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم جن چیزوں میں ہم بہتر ہیں ہم وہ کہاں کہاں ایکسپورٹ کر, ہم جیسے ہمارا آم ہے, اب کہا جاتا ہے کہ ہمارا آم دنیا میں سب سے اچھا آم ہے, لیکن مینگو ایکسپورٹ کے اوپر اس طرح سے کام نہیں ہو رہا. اب اس کی وجہ یہ بہت سمپل سی وجوہات ہیں اس کی, کہ جو ہمارا مینگو ہے اس کے لیے کچھ آپ کو ایف ڈی اے اپروولس چاہیے ہیں ڈفرینٹ کنٹریز سے, وہ چیزیں ہیں. اچھا ہمارا بنانا ہے اور وہ انڈین بنانا سے بہتر ہے. تو اگر میں صرف ایگریکلچر اور باقی چیزوں کی بات کروں تو یہ وہ چیزیں میں آپ سے ذکر کر رہی ہوں عبید, جو میں نے خود جن میں ہاتھ ڈالا ہے اور جن کے امپورٹ ایکسپورٹ کی میں نے خود کوششیں کی ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں سے اسپیشلی عید کے دنوں میں بہت زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے مویشی کی. اس کے لیے کوئی اچھا اب جو کنٹریز کرتے ہیں ایکسپورٹ لائک آسٹریلیا ہے اور ادر نیوزی لینڈ وغیرہ جو یہ لائف اسٹاک ایکسپورٹ کرتے ہیں, ان کا پراپر انفراسٹرکچر ہے اس چیز کے لیے. آپ کے کہنے کے مطابق یہ ساری چیزیں ایکسپورٹ تو ہوتی ہیں لیکن پاکستان میں اس کے لیے کوئی پراپر انفراسٹرکچر نہیں ڈیولپ. انفراسٹرکچر سے مراد آپ کا کیا ہے؟ انفراسٹرکچر کا پراپر منسٹری اس کو اچھی طریقے سے ڈیل نہیں کرے, کیا کہنے کا مطلب ذرا کھول کے بتائیے. انفراسٹرکچر سے مراد یہ ہے کہ لیٹس سے لائف اسٹاک ایکسپورٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو انفراسٹرکچر لائف اسٹاک کے لیے جو انفراسٹرکچر ریکوائرڈ ہے اس میں کافی سارے آپ کے ایئر کرافٹس ریکوائرڈ ہیں جو کہ ہوتے ہی صرف لائف اسٹاک ایکسپورٹ کے لیے. ٹھیک ہے, جو کہ آپ کا لائف اسٹاک سیم ڈے ڈیلیور کریں. اب ہمارا لائف اسٹاک جس طرح جاتا ہے کنٹینرز وغیرہ میں تو اس میں کافی سارے لاسز ہوتے ہیں. موومنٹ کے لیے اگر آپ کے پاس یہ ساری چیزیں ہوں تو آپ کی ایکسپورٹ بڑھ سکتی ہے, آپ کے کہنے کا مقصد ہے. ایگزیکٹلی, اور بڑھ بھی سکتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ میرا یہ بلیف ہے کہ جیسا ہمارا لائف اسٹاک ہے, ہمارا فروٹ ہے, ہماری اور کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں جن کے اوپر اگر پراپر ورکنگ کی جائے تو یہ ہمارے لیے ایک بہت اچھی سورس آف ایکسپورٹ ریلیٹڈ ارننگ بن سکتی ہے. اس کے علاوہ ہماری بہت ساری پوٹینشیل, ہماری ملک میں بہت سارا پوٹینشیل ہے جو ان یوزڈ ہے. ہمارے جیم سٹونز ہو گئے, ہمارا یہاں سے پتھر اور ملکوں میں جاتا ہے اور پھر وہاں سے اس ملک کا ٹھپا لگ کے تو پالش ہو کے دوبارہ ٹھپا لگ کے تو پھر ٹھیک ہے. ہمارے جیم سٹونز ہو گئے, جیم سٹونز ایسوسی ایشن کے جو چیئر پرسن ہیں, یہ ان کی کچھ باتیں تھیں. تو مطلب چونکہ میرا انفلکس اس طرح ہے یا میں کنسلٹنسی کی وجہ سے میں مختلف فیلڈز میں ظاہری بات ہے مختلف گفتگو چلتی رہتی ہے, مختلف پرابلمز ہائی لائٹ ہوتے رہتے ہیں. تو عبید پرابلمز کو اگر ہم صرف دیکھتے جائیں اور پاسٹ کو دیکھتے جائیں تو آئی ڈونٹ تھنک ہمارے پاس کوئی کنکریٹ سلوشن آئے گا. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. اچھا, آپ نے 2-3 فیلڈس کے بارے میں بات کی جس میں ایگریکلچر آ گیا, لائف اسٹاک آ گیا اور ساتھ میں جیم سٹون اور یہ چیزیں آ گئیں. کیا اقدامات کرنے چاہیے تاکہ ان انڈسٹریز کو زیادہ فائدہ ہو سکے, یہ زیادہ پروموٹ ہو سکے؟ ان کو پروموٹ کرنے کے لیے سب سے جو انیشیل اقدامات کیا ہونے چاہیے؟ بالکل, میرا تو یہ خیال ہے کہ ہمارا جو سب سے ویلیویبل ایسٹ ہے وہ ہمارا کلچر ہے. ٹھیک ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ سندھ میں, کے پی میں, پنجاب میں گھر گھر میں خواتین بیٹھ کے ہاتھ کا کام کرتی ہیں. مطلب ہنر کی تو کوئی کمی ہی نہیں ہے نا. اگر ہمارے ملک میں مرد باہر جا کے کام کرتے ہیں تو ایون دیہاتوں میں بھی خواتین گھر میں کام کرتی ہیں. کیا یہ باہر کے ممالک میں پسند کیا جاتا ہے ہمارا جو یہی تو بات ہے ساری, یہی تو بات ہے ساری کہ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں مزید اس چیز کے اوپر کام کرنا چاہیے کہ پاکستان کا میں کیا کیا ایسا ہے جو باہر پسند کیا جا سکتا ہے, باہر پسند کیا جاتا ہے, اور اسی چیز کی فروغ کے لیے کام کیا جائے. ٹورزم پہ تو ہم نے چلو پہچان لیا نا, مطلب 1947 میں سے لے کے ابھی تک ہمیں احساس ہوا کہ اچھا جی نہیں پاکستان بہت خوبصورت ہے, تو ہم نے اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا شروع کیا. اس وقت ہمارے ساتھ سو مچ مور. ٹھیک ہے محترمہ, آپ کی طرف میں واپس آتا ہوں. اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں نعیم صدیقی صاحب, سینئر تجزیہ کار ہے. السلام علیکم نعیم صدیقی صاحب. جی بھائی صاحب.
وعلیکم السلام سر، بات کریں تو اس وقت پی ٹی آئی کے اقدامات تجارتی اور کاروباری طبقے کے حوالے سے جو پی ٹی آئی گورنمنٹ نے اقدامات کیے ہیں، یہاں پہ گفتگو اس وقت ہو رہی تھی کہ ہمارا جو لائف سٹاک ہے وہ باہر ایکسپورٹ کیا جا رہا ہے، ہمارے آم اور ایگریکلچر، جیمس اور باقی چیزیں، لیکن پراپر طریقے سے اس کے لیے پاکستان میں کوئی انفراسٹرکچر نہیں ہے جس سے ان جو انڈسٹریز کو پروموٹ کیا جا سکے. کیا کہنا چاہیں گے آپ اس بارے میں؟ تھینک یو ویل. اس میں سچویشن یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی گورنمنٹ کو 2 سال تو ہو گئے ہیں اقتدار میں آئے، لیکن ابھی جیسے عمران خان صاحب نے خود بیان دیا کہ حکومت میں آنے کے لیے پراپرلی پریپیئر ہونا بہت ضروری ہے. تو جہاں تک صنعتی ترقی کا تعلق ہے یا جہاں تک ملک کی کسی بھی ترقی کا تعلق ہے، اس کے لیے بنیادی چیز یہ ہے کہ پالیسیز ہونی چاہیے. پچھلی حکومتوں نے بھی اور اس حکومت نے بھی کوئی پالیسی سازی کی طرف توجہ نہیں دی. ابھی آپ دیکھیں کہ ابھی تک ٹریڈ پالیسی ہماری نہیں آئی، ایکسپورٹ سیکٹر میں ہمیں وہ کامیابی نہیں ہوئی جس کی بات کی جا رہی ہے. ابھی 6.7% ہماری گروتھ کم ہوئی ہے. اس کے علاوہ ہمارا جو جی ڈی پی ہے اس میں بھی گراوٹ آئی ہے. تو حکومت جب تک کوئی مناسب پالیسی سازی نہیں کرتی، اور خاص طور پہ بھی ہم نے ایگریکلچر کا ذکر کیا، تو ایگریکلچر تو بیس ہماری اکانومی ہے اور ہم اس کے اوپر بیس کرتے ہیں. اور اگر ہم نے اس سے بھی فائدہ نہیں اٹھایا، اگر ہم گنے کی جگہ کپاس کی جگہ گنے کی فصل لگائیں گے اور جو ملک کا مین ایکسپورٹ ریونیو بیس جس سے ہوتا ہے وہ ہمارا اگر اس سے کمپرومائز ہوگا تو ہم کیسے ڈالر کمائیں گے؟ بنیادی طور پہ ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے اس وقت اپنے ملک کی اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ ڈالر کی ضرورت ہے. اور ڈالر کمانے کے لیے ہمیں پراپر اسٹریٹجیز اور پالیسیز بنانے کی ضرورت ہے، ہمیں ایکسپورٹ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اور ہمیں جو 5 ریلیٹڈ سیکٹر جس کے اوپر ہم پچھلے 30 سال سے کام کر رہے ہیں ان سے ہٹ کے بھی ہمیں کوئی اور چیز دیکھنی ہے. ہمیں جو ہماری ملک کی جو نیچرل ہمارے ریسورسز ہیں، ہمارے پاس جو فشریز ہیں، ہمارے پاس اتنا بڑا سمندر ہے، ہمارے پاس بہت ساری ایسی پروڈکٹ ہیں. خاص طور پہ جو ہمارا یہ جو میٹ ہے پرٹیکولرلی فارمنگ جو ہے کیٹل فارمنگ وغیرہ جو ہے اس کے اوپر ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے. دنیا میں $3 ٹریلین کی صرف جو ہے نا اس کی گوشت کی مارکیٹ ہے، وہ پاکستان کا اس میں کوئی شیئر نہیں ہے. اسی طرح ٹورزم کی بہت بڑی دنیا کی مارکیٹ ہے، اس میں پاکستان کا کوئی شیئر نہیں ہے. جو ایگریکلچر بیسڈ ہماری اکانومی ہے اس میں ہم ویلیو ایڈیشن کی طرف جانے کا نہیں سوچتے. ہمارے یہاں جو چیز ہوتی ہے یہاں ہم اس کو دھاگا بنا کے بیچ دیتے ہیں، یا اگر کنو یا ہمارے پاس آم ہے یا ہمارے پاس کوئی بھی اور فروٹ ہے ہم اس کو ایز اٹ از بیچ دیتے ہیں. ہم وہاں پہ جہاں یہ پروڈکٹ ہیں وہاں پہ ہم جب تک انڈسٹری نہیں لگائیں گے، اس کی ویلیو ایڈیشن نہیں کریں گے، تو اس وقت تک ہم وہ جو ریونیو یا وہ محاصل جو ہیں وہ حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے. اب کووڈ کا دور ہے، کووڈ میں دنیا بالکل بدل گئی ہے. یہاں پہ کئی لوگوں نے ڈیزاسٹر میں بہت ان کو اپرچونیٹی دی، انہوں نے بہت پیسے کمائے ہیں، اور خاص طور پہ ایسی پروڈکٹس میں جو جس کی دنیا کو پچھلے 1 سال میں ضرورت پڑی، لوگوں نے اس میں بہت ایکسپورٹ کی ہے، لیکن پاکستان نے اس طرح توجہ نہیں دی اور ہم نے وہ کام نہیں کیے جو ہمیں کرنے چاہیے تھے. تو بنیادی طور پہ ہمیں اس وقت جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کو اس وقت ایک اکنامک ایمرجنسی لگانی چاہیے. بیٹھ کے جتنی بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں جس میں بزنس میں بھی شامل ہو، اپوزیشن بھی شامل ہو، گورنمنٹ بھی شامل ہو، بیوروکریسی بھی شامل ہو، اور سب کا یہ نقطۂ نظر ہونا چاہیے ہاؤ وی کین فیسیلیٹیٹ دا بزنس کمیونٹی، how we can give them free hand to make business and make exports. اور جتنی بھی جو خاص طور پہ بجلی ہے، گیس ہے اور پیٹرول ہے، یہ 3 چیزیں ہیں. نعیم صدیقی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں محترمہ انشکا افضال صاحبہ. کاسٹ آف پروڈکشن میں تو کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے اس کو جب تک آپ کم نہیں کریں گے، اور کوانٹیٹیو اینڈ کوالٹیٹیو، جب تک یہ 2 چیزیں نہیں ہوں گی اس وقت تک آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹ ہی نہیں کر سکتے. نعیم صدیقی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں محترمہ انشکا افضال صاحبہ موجود ہیں. وہ پاکستان ازبکستان بزنس کونسل کی جنرل سیکرٹری رہی ہیں. ان کے کہنے کے مطابق کہ پاکستان میں بہت پوٹینشیل ہے اور ہم بہت سی چیزیں ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، لیکن پاکستان وہ اقدامات نہیں کر رہا جس سے یہ باقی انڈسٹریز پروموٹ ہو جائیں. آپ نے بات کی اکنامک ایمرجنسی کی، پاکستان میں جو اس وقت ہے گراس روٹ نیچے آ رہا ہے وقتاً فوقتاً. کیا یہ حکومت صحیح ٹریک پہ ہے جس سے ہماری ایکسپورٹ آگے بڑھ سکے؟ دیکھیں یہ کام حکومت، دیکھیں
The business of the government is not to do the business. The business of the government is to facilitate the businessman. جب تک حکومت کا اپنا مائنڈ سیٹ چینج نہیں ہوگا, جب تک وہ بزنس کمیونٹی کو کانفیڈنس بھی نہیں دے گی, جب تک ان کو فری ہینڈ نہیں دے گی. ابھی دیکھیں آپ گورنمنٹ کچھ سیکٹر میں جو ہے نا انہوں نے ایم این ایس سی اسکیم دی ہیں, کچھ سیکٹر جو ہے وہاں پہ نہیں دی ہیں. لیکن میرا تو یہ خیال ہے کہ پورے پاکستان کو ایک انڈسٹریل ٹیکس فری زون بنا دیں. جو کوئی بھی پروڈکشن کر سکتا ہے بنا سکتا ہے, اس کو موقع دیں, اس کی ایکسپورٹ کریں. دنیا بہت بڑی مارکیٹ ہے, اس مارکیٹ کو کیپچر کریں. کہ خالی یورپ اور امریکہ کی طرف نہ رہیں. افریقہ اٹسیلف از اے ویری بگ مارکیٹ, لیٹن امریکہ از اے بگ مارکیٹ. مڈل ایسٹ ہمارے ساتھ ہے, ہم نے وہاں کبھی وہ کام ہی نہیں کیا. ٹورزم کو اس طریقے سے پروموٹ نہیں کر پا رہے ہیں. سوئٹزرلینڈ صرف ٹورزم سے اتنا کچھ کما رہا ہے. نہیں کرے گی اس وقت پرائیویٹ سیکٹر بھی کام نہیں کر سکے گا. بالکل. اچھا نعیم صدیقی صاحب, کوئک کمنٹ چاہوں گا آپ سے. پی ٹی آئی گورنمنٹ کو اگلے جو بچے ہوئے سال ہیں 2.5 سال, اس میں کیا ایسا کرنا چاہیے جس سے ہماری ایکسپورٹ بڑھ سکے؟ کیا آپ سجیشن دینا چاہیں گے؟ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اگلے 2 سال میں ایکسپورٹ میں اکنامک ایمرجنسی لگانی چاہیے. بہت ہم نے اس پہ بات کر لی. ہم پچھلے 30 سال سے ایک ہی بات کریں کیسے کرنا چاہیے, کیا کریں. میں کہتا ہوں جیسے آپ نے ایم این ایس سی اسکیم دی ہے کنسٹرکشن والوں کو یا پراپرٹی والوں کو, آپ اسی طرح ایم این ایس سی اسکیم کے انڈسٹری کو آپ 30 سال کے لیے انڈسٹری کو فری کر دیں یار. کہ 30 سال کوئی انڈسٹری پہ ہم ٹیکس نہیں لگاتے. آپ دیکھیں ہمیں روپی ہم جتنے مرضی چھاپ سکتے ہیں, ڈالر بھی چھاپ سکتے ہیں. ڈالر ہمیں ارن کرنا ہے, اور ارن کیسے کرنا ہے؟ ود گڈ پلاننگ, گڈ اسٹریٹجیز اور پالیسیز. یہ 3 چیزیں جب تک آپ نہیں کریں گے آپ کبھی بھی اپنے اہداف حاصل نہیں کر سکیں گے. اور کوئی انٹرم سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا, تھینک یو سو مچ. یہ تھے ہمارے ساتھ نعیم صدیقی صاحب, سینئر تجزیہ کار, اور ان کے کہنے کے مطابق اس وقت ہمارے ملک میں ایکسپورٹ کو بڑھانے کی بہت اشد ضرورت ہے, اور ہمیں ہر صورت میں اپنے ایکسپورٹ کو بڑھانی چاہیے. جو نئے بزنس ہیں, انٹرپرینیورز ہیں, ان کو پروموٹ کرنا چاہیے. انشکا افضال صاحبہ, آپ نے جس طریقے سے بات کی کہ اس وقت ہماری گورنمنٹ کو سب سے زیادہ فوکس کرنی چاہیے بزنس کمیونٹی کی جانب, اور تجارت سے منسلک ہر اس طبقے کی مدد کرنی چاہیے جس سے ہماری ایکسپورٹ آگے بڑھ سکے, اور اس سے ریلیٹڈ ہر اس کاروباری طبقے کو پروموٹ کرنا چاہیے. کیا سمجھتی ہیں آپ کہ اگلے جو جس طریقے سے نعیم صدیقی صاحب نے بات کی کہ ہمیں اکنامک ایمرجنسی لگانی چاہیے جس سے ہم ہر طرح سے اپنے اکانومی کو مضبوط کر سکیں, آپ سے فائنل ریمارکس چاہوں گا, کس طریقے سے آپ سمجھتے ہیں کہ آگے اس کو ہم پروموٹ کر سکتے ہیں؟ میرا یہ خیال ہے کہ انسینٹیوز, آسانیاں زیادہ سے زیادہ, کیونکہ جتنے بزنسز ہوں گے اتنی جابز ہوں گی. یہ ایک آبویس سی بات ہے. جتنے منی کریٹرز ہوں گے, جتنے جاب پرووائڈرز ہوں گے, اتنی اکنامک سچویشن بہتر سے بہتر ہوتی جائے گی. ہمارا سب سے مین مسئلہ یہ ہے کہ جو سٹارٹ اپس اور انٹرپرینورز ہیں ان کے اوپر حکومت توجہ ہی نہیں دیتی. ٹھیک, تو ان کے اوپر توجہ دیں, قطرہ قطرہ سمندر بنتا ہے. اور مجھے یقین ہے کہ جتنی بھی یوتھ ہے ان کا بے تحاشا پیار ہے ملک کے ساتھ, اور ہم سب جو دن رات محنت کر رہے ہیں, ہم نہ کہ صرف اپنے لیے, اپنے گھر کے لیے, بلکہ اس ملک کی سسٹینیبلٹی کے لیے بھی کر رہے ہیں. بالکل. تو حکومت کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ, بڑے بڑے بزنس مین صرف ہی نہیں اس ملک کا پہیہ بچا سکتے, بلکہ ہم جیسے نوجوان جو کہ دن رات محنت کرنے کے قائل ہیں اور ہم بھی زندگی میں کچھ بننا چاہتے ہیں, ان کے اوپر بھی تھوڑا سی توجہ دے کے, ان کے اوپر بھی تھوڑی سی ایفرٹس کر کے اس ملک کو آرام سے ریکور کرایا جا سکتا ہے. بہت بہت شکریہ انشکا افضال صاحبہ, آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں آئے اور آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ہمیں اپنے جو نوجوان طبقہ اس کو پروموٹ کرنی چاہیے. نعیم صدیقی صاحب کا بہت بہت شکریہ, ہمارے ساتھ پروگرام میں انہوں نے بات کی کہ ہمیں اکنامک ایمرجنسی لگانی چاہیے جس سے ہم اپنے نئے طبقے کو اور کاروباری طبقے کو پروموٹ کر سکے. میرا یہ ماننا ہے کہ ہم پاکستان میں جو 60% سے زائد نوجوان ہیں اس وقت, وہ کسی نہ کسی ایسے ایکٹیویٹی کے ساتھ منسلک ہیں جس کو اگر حکومت پروموٹ کر سکیں تو اس سے حکومتی سطح پہ بڑا فائدہ پہنچ سکتا ہے ریاست کو. میں بات کر رہا ہوں آئی ٹی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, بہت سے فری لانسرز گھوم رہے ہیں, ان کے لیے کوئی اسٹریٹجیز ہونی چاہیے. ٹورزم کے حوالے سے اگر حکومت اچھے طریقے سے اقدامات کر سکے تو ہم اپنے ٹورزم سے بہت سی اپنی اکانومی جنریٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ امپورٹ ایکسپورٹ کی جہاں پہ بات ہوئی, لائف اسٹاک کے حوالے سے بات ہوئی, ایگریکلچر کے حوالے سے بات ہوئی, جم سٹونز کے حوالے سے بات ہوئی. کتنی پوٹینشیل ہے ہمارے اس ملک میں, لیکن اگر ہم اس کو رائٹ ٹریک پہ نہیں لے کے آتے
تو یہ اکانومی گرو نہیں کرے گی. اگر ہم ان ساری چیزوں کو ٹریک پہ لا سکیں, ان کے لیے پراپر پالیسیز بنا سکیں, تو یقیناً ہماری اکانومی بڑھے گی اور ہمارا ملک خوشحالی کی طرف جائے گا, ان امپلائمنٹ ختم ہوگی, بے روزگاری ختم ہوگی, مہنگائی کا خاتمہ ہوگا. اور اسی دعا کے ساتھ, اسی امید کے ساتھ کہ یہ گورنمنٹ اپنے آئندہ آنے والے وقت میں اس ساری چیزوں کے لیے اچھے اقدامات کر پائے گی اور خوشحالی آئے گی. مجھے دے گا اجازت, اللہ حافظ.